अस्सलामु अलैकुम। खबरदार जो किसी ने मेरे बेटों को भी हाथ लगाने की कोशिश की, वरना मैं यहाँ पर वो करूँगा कि तुम सब की चीखें निकल जाएंगी। ये सल्तनत सुल्तान के लिए शर्मिंदगी का गढ़ बनकर रह जाएगा। इस कदर बुलंद चिंगारती हुई आवाज उस वक्त वहां पर गूंजी थी। सभी लोगों की नजरें बेसाख्ता सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की जानब उठी थीं। दिल कांप चुके थे। उस वक्त वहां पर औरतें भी मौजूद थीं। दिल पर हाथ रखकर कहने लगीं, कैसा बदबख्त शख्स है ये, सुल्तान मोहतरम के सामने इस तरह गुस्ताखाना लहजा अपना रहा है। इसे शर्म नहीं आती? अरे इसे तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए था। सुल्तान मोहतरम, हमारे सुल्तान हमारे सामने खड़े हैं और ये बदबख्त उंगली उठाकर तंबी कर रहा है। औरतों की सरगोशियां बुलंद थीं। सिपाही तलवारों पर हाथ रख कर खड़े थे कि सुल्तान मोहतरम सिर्फ पलकें झुपकाएं तो वो इस हिंदू के टुकड़े टुकड़े करके अगले ही एक लम्हे में सुल्तान के कब्लों में रख देंगे। मगर सुल्तान खामोश खड़े पसे पुश्त हाथ बांधे उस हिंदू पंडित को देख रहे थे। उसकी जुर्रत पर हर एक को वहां पर खड़े मुतासर कर चुकी थी। ये जानते हुए भी कि सुल्तान सामने खड़े हैं, फिर भी वो दीदा दलेरी से चला रहा था। वहां पर आसपास कहीं लोग मौजूद थे। औरतें, मर्द, बच्चे सभी खड़े थे और सामने तख्ते पर दो नौजवान लड़कों को बांधकर खड़ा किया गया था। सिपाही इनके हाथों को पकड़ कर खड़े थे और रस्सी का फंदा उनके गले में था। कुछ ही देर में उन्हें फांसी पर लटकाया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर उनका बाप तंबी कर चुका था कि मेरे बच्चों को छोड़ दिया जाए, वरना वह सब कुछ तहस नहस कर देगा। सुल्तान कदम ब कदम चलते हुए उस हिंदू के पास आए। वो इस सुल्तनत का तो नहीं था, दूसरी सुल्तनत से आया था। सुल्तान ने उसकी जानब देखा और फिर अपने रौबदार आवाज में कहने लगे, तुम जानते हो तुम्हारे बेटों ने कैसी बेहयाई करने की कोशिश की है। अगर बर वक्त मेरे सिपाही वहां पर ना पहुंचते तो तुम्हारे बेटे मेरी बेटी की असमत को पामाल कर देते। पंडित की आंखें हैरत से फैली थीं। कहने लगा, सुल्तान की बेटी, क्या आप सच कह रहे हैं? सुल्तान मोहतरम, आपकी बेटी? भला ये कैसे मुमकिन है? सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अगले ही पल जलाल में आकर बोले कि इस सल्तनत में मौजूद हर लड़की मेरी बहन, बेटी और माँ के मर्तबे पर है। अगर कोई भी शख्स इनकी इज्जत को पामाल करने की कोशिश करेगा तो उसे मुझसे टकराना पड़ेगा और मेरी सल्तनत में ऐसा गुनाह करने वालों को मैं संगीन से संगीन सजा देता हूँ। वो पंडित पहले तो थोड़ा तिलमिलाया, नजरें फेर कर आस पास देखने लगा, लेकिन फिर कहने लगा, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मेरे बेटों ने जो किया, लेकिन मेरे बेटों का अकेले इसमें कसूर नहीं होगा, वो लड़की भी इसमें बराबर की शरीक होगी। सुल्तान ने अगले ही पल वहां मौजूद दोनों सिपाहियों को इशारा किया जो उस पंडित की जानब बढ़ रहे थे, जिसके हाथों में लकड़ी की तराशी गई दानों की तस्बीह थी, गले में मालाएं थीं, नारंगी रंग का लिबास था और उद्नंगा वो सुल्तान के सामने खड़ा था। हुआ कुछ यूं कि सुबह ही सुबह महल में ये खबर पहुंची कि सुल्तान उस वक्त नाश्ता कर रहे थे। मलका अव्वल उस वक्त उनके पास मौजूद थी। जब सिपाही हवास बाख्ता हाँपते हुए तामगाह में आया था, सुल्तान को खाना खाते देखकर बाकी सिपाहियों ने उसे रोका। कहने लगे कि क्या तुम देखते नहीं, सुल्तान इस वक्त अपनी जोजे मोहतरमा के साथ बैठे खाना तनावल फरमा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हो? लेकिन अगले ही पल वो घबराते हुए कहने लगा कि बहुत जरूरी मामला है, दो सिपाही एक लड़की को लेकर आए हैं। सुल्तान ने पहले तो ध्यान न दिया, खाने में मसरूफ रहे, लेकिन जब ये सुना कि दो सिपाही एक नौजवान लड़की को बड़ी बुरी हालत में महल में लेकर आ रहे हैं, उसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की है, तो सुल्तान के हाथ से नवाला छूट गया। वो फौरन उठ खड़े हुए और कहने लगे, कौन है वो, मुझे बताओ, मामला क्या है? वो तेज तेज कदम उठाए वहां से बाहर आए और उस मकाम तक पहुंचे जहां दो सिपाही उस लड़की को लेकर खड़े थे। लड़की का लिबास जगह जगह से फटा हुआ था, उसके चेहरे पर खरोचे जाने के निशानात थे और वह सिसक सिसक कर रो रही थी और काफी खौफजदा लग रही थी। उससे सवाल किया जाने लगा कि बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हें क्यों इस तरह की हालत में लाया गया है? वो लड़की फौरन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मैं अपने घर में वाहिद कफील हूँ। मैं रोजाना ताज़ा ताज़ा फूल बाजार में लेकर जाती हूँ और उनके खूबसूरत गलदस्ते बनाकर बेचती हूँ। मेरे घर के सहन में हर वक्त रंग बिरंगे फूल खिलते रहते हैं। मेरे वालिद तो कब के अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और मैं घर में अकेली ही रहती हूँ, जिसका फायदा मेरे पड़ोस में रहने वाले दो हिंदू लड़के ना जाने कब से उठाने को बेताब थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत को बचाए रखा और इसी इंतजार में थी कि कब मुझको एक अच्छा सा हमसफर मिल जाए ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। लेकिन आज सुबह सुबह जब मैं अपने घर से निकली तो रास्ता भी वीरान था। इस बात का फायदा उठाकर उन दो हिंदू लड़कों ने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। मुझे घसीटकर एक वीरान जगह पर ले गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर वहां मेरी मदद को कोई ना था। फिर वो मुझे एक वीरान मकान के अंदर ले गए। इससे पहले कि वो मेरी इज्जत पर हाथ डालते, मेरी इज्जत के मुहाफिज ये दोनों सिपाही वहां पर चले आए। मेरे लिए किसी मसीहा से कम नहीं है जिन्होंने मेरी इज्जत को महफूज रखा और वो दोनों सिपाही उन दोनों हिंदुओं को पकड़ कर ले आए थे।
سلطان صلاح الدین ایوبی کافی جلال میں آ گئے اور حکم دیا کہ اس لڑکی کو محل میں لے جایا جائے۔ کنیزیں وہاں پر آ گئیں اور اسے محل لے گئیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں ہندو لڑکوں کو پیش کیا جائے۔ ان دونوں کو پیش کیا گیا۔ جیسے ہی سلطان نے ان دونوں کو دیکھا تو اگلے ہی پل آگے بڑھ کر زوردار تماچا ان کے منہ پہ دے مارا اور کہنے لگے کہ خدا کی لعنت ہو تم دونوں پر۔ اور پھر کہنے لگے، ایک عزت دار لڑکی اگر عزت کمانے کی خاطر گھر سے نکلتی ہے تو آپ کو اس کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے بتا دیا کہ تمہارا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن تم انسانیت کے درجے سے گر گئے ہو۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ ان دونوں کو سریعام پھانسی پر لٹکایا جائے۔ سبھی لوگ اچانک ڈنکے بجنے پر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان دو ہندوؤں کی پھانسی دیکھنے کے لیے وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ جب ان دونوں ہندوؤں کو دیکھا گیا تو یہ بات بھی پھیل گئی کہ یہ دونوں پہلے بھی کتنی مسلمان لڑکیوں کی عزتیں پامال کر چکے ہیں، لیکن عین اسی وقت اس ہندو پنڈت کو نہ جانے کس نے خبر دی کہ وہ وہاں پر پہنچ گیا اور کہنے لگا، سلطان معظم بہتر ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو یہاں سے باعزت جانے دیا جائے۔ اور پھر کہنے لگا کہ جس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ تو صحیح سلامت ہے، بر وقت آپ کے سپاہیوں نے وہاں پہنچ کر معاملہ روک لیا تھا، تو پھر میرے بیٹوں کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ طیش میں آ کر کہنے لگے، تم مجھے میرے اصول مت سکھاؤ، میں بہتر جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آج اگر ان گناہگاروں کو صرف اسی شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ کون سا اس نے کسی کی عزت پامال کی ہے، بلکہ عزت پامال کرتے کرتے رک گئے تھے، تو کل کو کوئی بھی سر اٹھا کر کھڑا ہو جائے گا اور ایسا ہی کھوکھلا مدعا پیش کر کے بری ذمہ ہونا چاہے گا۔ عین اسی وقت سلطان نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی اس پنڈت نے یہ اشارہ دیکھا تو اگلے ہی پل غضبناک لہجے میں سلطان سے کہنے لگا کہ خبردار جو میرے بیٹوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا، ورنہ پوری سلطنت کو بندر بنا دوں گا۔ اور پھر کہنے لگا، اے سلطان، آپ کی یہ سلطنت بندروں کی سلطنت سے مشہور ہو جائے گی، اور آپ کی سلطنت کے ایک ایک شخص کو بندر میں تبدیل کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اس پنڈت کے گرجدار الفاظ اور مستحکم لہجہ سن کر ایک پل کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماتھے پر بھی بال پڑ گئے تھے۔ آخر یہ شخص کہنا کیا چاہتا ہے؟ سلطان نے اس کی گستاخی پر صرف اتنا کہا کہ پنڈت، تمہارا تعلق ایک ہندو گھرانے سے ہے، اور میں ابھی تک صرف اسی لیے تمہاری گستاخیاں برداشت کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہاری کتابوں میں یہ لکھ کر مشہور کر دیا جائے کہ صرف بلند آواز پر ہی مسلمانوں کے سلطان نے ایک ہندو کا سر عام سر قلم کر دیا تھا۔ اس لیے دن دہاڑے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ تمہارے بیٹے گناہ کا ارتکاب کئی مرتبہ کر چکے ہیں اور اب انہیں پھانسی دینا میرا حکم ہے۔ تبھی سپاہی آگے بڑھے اور اپنی تلواریں میان سے نکال لیں اور اس ہندو پنڈت کو اپنے حصار میں لے لیا، اور اس کے سامنے اس کے دونوں بیٹوں کو پھانسی دی گئی، اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا اور آنکھیں بند کر کے یہ سب کچھ سنتا رہا، اور اسی طرح اس کے دونوں بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔ اچانک ہندو پنڈت طیش میں آیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کے سلطان، تم بہت پچھتاؤ گے، تم لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، تم لوگ میرے ہاتھوں بندر کا ناچ ناچو گے۔ مگر سپاہی اس ہندو پنڈت کو گھسیٹتے ہوئے قید خانے میں لے گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس محل میں آ گئے۔ ان کی طبیعت تھوڑی بے چین لگ رہی تھی، اس لیے آج دربار لگانے سے انکار کر دیا اور اپنے خوابگاہ میں جا کر آرام کرنے لگے۔ ایک عجیب سی بے چینی ان کے دل میں محسوس ہونے لگی تھی۔ سلطان یہ جاننے سے انکاری تھے کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ذہن میں بار بار یہی الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ پنڈت بڑے ہی خوفناک انداز میں کہہ رہا تھا کہ وہ سب کو بندر بنا دے گا، اور پھر سوچنے لگے کہ اس کے پاس ضرور کوئی اس طرح کا علم تھا جو وہ دھمکیاں دے رہے تھے۔ بہرحال جب بے چینی بڑھنے لگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے۔ پہلے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر یہ سوچ کر مسکرا دیے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ جسے چاہے جس حال میں رکھے، جب چاہے کن فرما دے۔ یہ مٹی کے پتلے بھلا کس کام کے، سب کچھ تو بس ایک کن کے محتاج ہیں۔ سلطان یہ سوچ کر تھوڑے مطمئن دکھائی دینے لگے۔ پھر اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ مل کر کچھ ترقیاتی کاموں پر بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ اس کے بعد سلطان اپنی آرامگاہ کی طرف جانے لگے۔ اگلی صبح قید خانے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں اور ان آوازوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا۔ خاص کر وہاں ڈیوٹی پر تعینات سپاہی تو خاصے گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک سپاہیوں نے قید خانے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے تو جو منظر انہوں نے دیکھا، اسے دیکھنے کے بعد ان کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ دونوں سپاہی اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹے اور بھاگتے ہوئے باقی سپاہیوں کے پاس چلے گئے۔ دربار لگ چکا تھا، لیکن ابھی تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف نہیں لائے تھے۔ ان دونوں سپاہیوں کو اس قدر گھبرایا ہوا دیکھ کر باقی سپاہی تشویش کا اظہار کرنے لگے۔ دربان ان سپاہیوں سے پوچھنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور پھر کہنے لگے کہ کہیں کوئی قیدی باغ تو نہیں گیا۔ سب کا شک اس ہندو پنڈت پر تھا
کہ کہیں وہ پنڈت رات کو چکما دے کر فرار تو نہیں ہو گیا، مگر جو بات ان دونوں سپاہیوں نے بتائی اسے سن کر وہ دربان اور سپاہی بھی گھبرا گئے تھے۔ سب قید خانے کی جانب بھاگے۔ جب سب نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو واقعی ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ 17 قید خانوں میں انسانوں کی بجائے بندر موجود تھے۔ جتنی بھی سلاخیں تھیں سب کے پیچھے بندر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ آخر ایسے کیسے ممکن تھا؟ فوراً آگے جا کر اس جیل کو دیکھا گیا جس میں پنڈت کو قید رکھا گیا تھا، مگر وہ پنڈت جیل کے اندر ہی آگ جلا کر نہ جانے کیا پڑ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیل کے اندر اس کے پاس پوجا کا سارا سامان کہاں سے آ رہا تھا؟ وہ آگ کیسے جلی جس پر وہ عجیب سے منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا؟ اچانک اس پنڈت نے سپاہیوں کو دیکھا اور فلک شگاف قہقہے لگانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میرے بچوں کو زندہ چھوڑ دو ورنہ پوری سلطنت کو بندر بنا دوں گا۔ پھر کہنے لگا ابھی تو میں نے صرف اس قید خانے میں موجود قیدیوں کو بندر بنایا ہے، لیکن بہت جلد مسلمانوں کی سلطنت بندروں کی سلطنت سے مشہور ہو جائے گی۔ پھر کہنے لگا جاؤ اپنے سلطان کا حال دریافت کرو، کہیں وہ بھی۔ اتنا کہہ کر پنڈت ہنسنے لگا۔ سپاہی فوراً بھاگتے ہوئے سلطان کے خوابگاہ کی جانب بھاگے اور سلطان کے دروازے پر دستک دیتے رہے، مگر کوئی آواز سنائی نہ دی۔ دروازے کو سپاہیوں نے اس قوت کے ساتھ لات ماری کہ دروازہ ٹوٹ گیا، لیکن جو منظر ان لوگوں نے دیکھا سب کی چیخیں نکل گئیں۔ دو سپاہی موقع پر ہی بے ہوش ہو گئے، کیونکہ سلطان کے بستر پر ایک بندر بیٹھا ہوا تھا۔ سپاہی داڑے مار مار کر رونے لگے۔ وزیر، مشیر، باقی سپاہی اور ملکہ کنیزیں سبھی وہاں پر آ چکے تھے۔ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ سلطان کے بستر پر موجود بندر خود سلطان محترم ہیں۔ ایک عجیب سا ماحول بن چکا تھا۔ اس بندر کو بستر سے اٹھایا گیا۔ ملکہ اول تو پریشان ہو گئی، سپاہیوں کو حکم دیا کہ سلطان کو ڈھونڈ کر لایا جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ آخری بار اسے سب نے آرامگاہ کی طرف جاتے ہی دیکھا تھا، پھر وہ کہاں جا سکتے تھے؟ پورے محل میں سلطان کو ڈھونڈا گیا، مگر سلطان کہیں بھی موجود نہ تھے۔ وہ پنڈت ابھی بھی قید خانے میں بیٹھا منتر پڑھ رہا تھا۔ سبھی گھبرائے ہوئے تھے کہ سلطان کہاں چلا گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہیں دور جنگل سے گھڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب نزدیک پہنچا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو سپاہیوں کی جان میں گویا جان آ گئی تھی، کیونکہ یہ تو خود سلطان معظم تھے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سلطان اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ وزیر نے سوال کیا۔ دونوں وزیر سلطان کے قریب کھڑے تھے۔ ایک وزیر تو خاموش کھڑا تھا، جبکہ دوسرا وزیر کافی فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ سب بار بار پوچھنے لگے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مگر سلطان نے سب کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر اس وزیر کو بلایا جو خاموش ایک جانب کو کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گیا تو کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ تجسس میں پڑ گئے کہ آخر اندر کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ سلطنت میں یہ بات پھیل چکی تھی اور سب گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ کہیں اگلی صبح وہ بھی بندر نہ بن جائیں۔ سلطان نے جب اس وزیر کو اندر بلایا تو وہ وزیر ہی سوال کرنے لگا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، اور کہنے لگا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ قید خانے میں موجود سبھی لوگ بندر بن چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمام باتوں کو بغور سن رہے تھے، اور پھر سلطان نے جو بات گوش گزار کی جسے سننے کے بعد وزیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سلطان کہنے لگا کہ میں ساری رات بے چینی سے سو نہ سکا، میرا دل گھبرا رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ کہیں دور چلا جاؤں۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو میں سب کو چھوڑ کر گھوڑے پر بیٹھا اور خاموشی سے جنگل کی جانب چلا گیا۔ وہیں ایک جانب درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے لگا کہ تبھی مجھے ایک جانب سے ایک سواری آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں وہیں درخت کے اوٹ میں بیٹھا تھا، وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ جب میں نے جو چیز دیکھی میں اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکا۔ میرے قید خانے کے سارے قیدیوں کو یرغمال بنا کر ایک جانب کو جنگل میں لے جایا جا رہا تھا۔ میں چھپ کر وہ سارا منظر دیکھتا رہا جس مقام پر وہ ان قیدیوں کو لے جا رہے تھے۔ جنگل میں سخت خاردار جھاڑیوں کے پیچھے زمین میں ایک سرنگ موجود تھی جس میں ان لوگوں نے میرے محل کے سارے قیدیوں کو بند کر دیا اور پھر سواری لے کر واپس محل کی طرف روانہ ہوئے۔ میں اپنے رب کی ذات کا جس قدر شکر ادا کرتا کم تھا، کیونکہ اگر میں یہاں پر نہ آتا تو شاید یہ معاملہ کبھی بھی نہ سلجھ سکتا تھا۔ وزیر گھبرا چکا تھا، کہنے لگا کہ اس کا مطلب وہ پنڈت ڈھونگی ہے، وہ جیل میں رہ کر یہ سب کچھ صرف اور صرف آپ کو اور ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہا تھا کہ وہ سب کو بندر بنا دے گا۔ لیکن کون ہے ایسا جو اس کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ اتنے میں سلطان کہنے لگا کہ اس کا چہرہ بھی میں دیکھ چکا ہوں، جو اس پنڈت کے ساتھ مل کر سب کچھ کر رہا تھا۔ سلطان کچھ دیر کمرے میں موجود رہے، پھر باہر آئے اور اپنے دوسرے وزیر کو اپنے پاس بلایا۔ وہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا اور بار بار سوال کرنے لگا آپ ٹھیک تو ہیں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لیکن پھر سلطان نے جو چیز اس کے سامنے رکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سلطان کے ہاتھ میں ایک لاکٹ تھا جو اس کے سامنے لہرا چکے تھے۔
اس لاکٹ کو وہ بخوبی جانتا تھا۔ سپاہیوں کو حکم دینے کی دیر تھی کہ سبھی تلواریں نکال کر اس وزیر کو گھیر چکے تھے، جسے سلطان کا وزیر بنے ہوئے صرف 2 ماہ کا ہی عرصہ ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا، سلطان معظم، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ جان کی امان ہو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اگلے ہی پل کافی سختی سے اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگے کہ تم نے سلطان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو میرا خدا ہے جو مجھے گرنے نہیں دیتا، مگر تم انسانی شکل میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہو۔ پھر اس وزیر سے کہا گیا کہ فوراً جا کر سارے قیدیوں کو لایا جائے جہاں پر ان کو چھپایا ہے۔ یہ وزیر ہی تھا جو اس پنڈت سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد سارے بندروں کو قید خانے سے نکال کر قید خانے میں دوبارہ سے قیدیوں کو بند کر دیا گیا۔ جب رات کے وقت اس پنڈت کو دیکھنے کی خاطر یہ وزیر آیا تھا، تب اس پنڈت نے اس وزیر کو لالچ دیا تھا کہ میرے پاس بہت علم ہے اور منتر ہے، جس میں سے میں ایک تمہیں بھی بتاؤں گا، جس سے تو بہت جلد سلطان کی آنکھوں کو تارا ہو جائے گا، لیکن بدلے میں تمہیں میرا کام کرنا ہوگا تاکہ سلطان اس ڈر کی وجہ سے مجھے اس قید خانے سے آزاد کر دے۔ بدلے میں کثیر رقم دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے وزیر کو قید خانے میں ڈال دیا اور سارے بندروں کو اس قید خانے میں بند کر دیا جس میں وزیر کو رکھا گیا تھا، جبکہ اس پنڈت کی اس گستاخی پر اسے سر عام کوڑے مار کر پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ مگر پھانسی سے پہلے سلطان نے سوال ضرور کیا تھا کہ تم نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اگر تم خوددار باپ ہوتے تو اپنے بیٹوں کو اس گناہ پر ملامت کر سکتے تھے۔ اگر تمہارے بیٹے واقعی باز آ جاتے تو شاید میں ان کی جان بخشی بھی کر دیتا، لیکن یہ تم تھے جس نے اکڑ کر نہ صرف حاکم وقت کی توہین کی بلکہ اپنے بیٹوں کو بگاڑنے میں سراسر تمہارا ہی ہاتھ تھا۔ تم جیسے ہی والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، مگر صد افسوس کہ تم اور تمہاری اولاد دونوں ہی خسارے میں ہو۔ سلطان کے حکم سے اس پنڈت کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور اس کے بعد سلطان کے حق میں لوگوں نے دعائیں کی کہ خدا ہمارے سروں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔